الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم उनकी मिसाल, मसलुहुम उनकी मिसाल, का जैसे के, मसाली मिसाल अगर लिख लें तो आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूं. अच्छा, मसलुहुम उनकी मिसाल, का जैसे, मसाली मिसाल, उनकी मिसाल जैसे कि मिसाल वो शख्स इस्तौकादा जिसने कोशिश की जलाने की नारन आग, फलम्मा तो जब, अदौअत रोशन हुआ, मा हौलहू, मा हौल यहीं से लफ्ज है माहौल, हम उर्दू में कहते हैं माहौल, ये वही लफ्ज है. मा हौलहू उसका इर्द गिर्द, ज़हबा ले गया, अल्लाहु अल्लाह. मेरे होशियार तलबा क्लास में तो होंगे. ज़हबा, ज़हबल्लाहु, हु, अब ये हु क्यों है? ज़हबल्लाहु, ज़हबल्लाहु, ज़हबा ले गया, अल्लाह अल्लाह बिनूरिहिम उनके नूर को. क्योंकि अल्लाह फाइल है यहाँ पे। जज़ाकुमुल्लाह खैर. मुझे उम्मीद नहीं थी कि बोलेगा, चलो माशाल्लाह. वतारकाहुम और छोड़ दिया, वतारकाहुम और छोड़ दिया उनको. किसने? जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने. ठीक है. फी ज़ुलुमात, इन अंधेरों में, अंधेरों में, ला युबसिरून वो नहीं देखते, ला युबसिरून वो नहीं देखते. सुम्मुन बुकमुन उम्युन, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं. बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं. फहुम ला यरजिऊन वो वापस नहीं आने वाले, वो वापस नहीं आने वाले. अब जो सवाल था वहाज का वो था कि ये बात कहाँ से आई है, इंसाफ वाली. तो इंसाफ वाली जो बात निकली थी वो दरअसल, किसी को याद है? जी कैप में कोई आए हैं? कोई आए बताए ऐसी. सर हमने आयत नंबर 11 में पढ़ा था ना कि फिसाद की दो वजूहात थी, जो एक शक शुबहात थी और दूसरी इंसाफ का ना होना मुआशरती लेवल पे. और उसमें आपने दो कैटेगरीज बताई थी कि अच्छाई बुराई में फर्क ना कर पाना और हक के लिए खड़ा ना होना. नहीं, वो आप एक दिन या दो दिन पीछे चली गई. ये बात निकली थी लफ्ज या अमाहून से. मैं हिंट दे रहा हूँ, या अमाहून. जी सर, उसमें भी आपने बताई थी, लेकिन यहाँ पे भी आपने चीज मेंशन की थी कि इंसान में दो ही क्वालिटीज होती हैं जो उसको बचपन. अफजल दर्जे पे लेके जाती है. वो सेंस ऑफ जस्टिस और सेंस ऑफ एम्पैथी है. हाँ जी, तो माशाल्लाह. इस चीज को मैं मेंशन करना चाह रही थी. जी बिल्कुल ठीक है आपने. असल में उमयुन अभी जो हमने पढ़ा ना, सुम्मुन बुकमुन उमयुन. जी आयशा, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर यामा हम का आपने मतलब बताया था दिल से अंधा या बहरा हो, नसीहत असर ना करना. फिर आप वो अपने एग्जाम्पल पे आप ले गए थे कि जैसे दो बच्चे हैं वो लड़ाई करते हैं और वो अपनी यानी कि मदर या जिसके पास भी आते हैं तो मदर किस तरह से इंसाफ करती है, यानी कि इस तरह आपने बताया था. और इंसाफ की सलाहियत जो है वो अगर खातून के अंदर नहीं है, वो बच्चों में इंसाफ नहीं करती तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है. यानी कि दो कैटेगरीज आपने बताई थी कि इंसाफ करना और इंसान को यानी कि दूसरी ये थी कि इंसाफ को तस्लीम करना. आप. अगर आ जी सॉरी सर. जी जी, इंसाफ करना और इंसाफ को तस्लीम करना. जी, अगर आपके यानी के खिलाफ फैसला आए तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ जी, ये बात माशाल्लाह. इंसाफ से रिलेटेड.
सर वहाज शुरू से की रिकैप करना है या इतना? रिकैप करना है जी। सॉरी। वहाज को मैं पहले पूछ लूं कि वहाज आपको समझ आ चुकी है बात कहाँ से निकली थी? अमयुन आंखों से अंधा और आमहुन आमहा दिल से अंधा। जी दिल जी से सर, अंधा शख्स, हाँ, जज़ाकल्लाह तो खैर। दिल से अंधा होने से क्या मुराद है? हम्म, ठीक है, तो यहाँ से बात निकली थी। और आज हमने एक्सपेरिमेंट किया बाय द वे, आज सुबह टीचर्स की क्लास थी, तो उन टीचर्स ठीक है। के से मैंने ये सवाल किया कि क्या आप इंसाफ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है। मैंने कहा चलो भी आपके पास सिनेरियो बिल्ड करते हैं, आपके पास शिकायत आ गई है, क्या करेंगे? एग्जैक्टली सेम फार्मूला इस्तेमाल किया जो कॉमनली हम समझते हैं कि यही इंसाफ का फार्मूला है, जो कल हमने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कहा कि हम बच्चों की कहाँ बात सुनेंगे, ठीक है, कोई परवाह नहीं है कि वो बच्चे के अंदर बच्चे की सलाहियत का अंदाज़ा नहीं है, बच्चे के झूठे सच्चे होने का पता नहीं है, उस पर कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसने भी आके चतुर जुबानी से तेज़ जुबानी से अपना क्या मुकदमा साबित कर दिया वो जीत जाएगा, और जो नहीं साबित कर सका वो झूठा साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है, ये इंसाफ ना करने की सलाहियत। और मुझे इस बात पे अब मजबूर कर दिया कि मैं इस पे मज़ीद तहकीक करूं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस मजमून पे तहकीक करें कि इंसाफ दरअसल क्या है, इंसाफ के तकाजे क्या हैं। मैं सवाल बोल रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। इंसाफ क्या है, इंसाफ के तकाजे क्या हैं, इंसाफ कैसे किया जाता है, दोनों लोगों की इज्जत नफ्स जब फैसला किया जाए किस तरीके से उसकी हिफाजत की जाती है, ठीक है, और किस तरीके से उस इंसाफ को इम्प्लीमेंट किया जाता है जब फैसला हो जाए, ठीक है, हाँ, वो किसी के भी हक में हो। तो ये एक फर्स्ट क्रिएट क्वेश्चंस। बेहतरीन इल्म हासिल करने का तरीका जो है वो है बेहतरीन सवाल। सही सवाल ही आपको सही जवाब दिलाएंगे। ठीक है, अगर आपको सवाल नहीं करना आता तो आप सही इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हमें सवाल करने का सही तरीका आता हो। जी, रिकैप व्हाट वी लर्न यस्टरडे। जी सर, आपने ईमान के बारे में बताया था कि ईमान जो है एक दिल की कैफियत है और एक अमली ज़िंदगी। दिल की कैफियत में अल्लाह की मार्फत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, ईमान एक्चुअली जो है वो यकीन है। दूसरा ईमान अमली ज़िंदगी में कैसे? यानी कि नमाज अगर बज़ाहिर तौर पे लोग नहीं जैसे नहीं पढ़े तो आप एक वीकेंड हम डाउट नहीं कर सकते, मगर वैसे जो है वो उसमें ईमान की कमी की अलामत हो सकती है। दूसरा आपने तन्हाई के बारे में बताया था कि क्योंकि मुनाफिकीन में ईमान की कमी थी, तो वो लोग जो थे वो तन्हाई में जो है वो वो रवैया रखते थे, यानी कि अपनी ऐब जो है वो बताते थे। आई मीन और दूसरा ये था कि पब्लिक में ईमान वाले लोगों को कहते थे कि हम ईमान वाले हैं। तो एक्चुअल में इनकी मिसाल जो आपने दी थी कि एक लकड़ी की मानन है जो कि फौरन आग पकड़ लेते हैं, इनके दिलों में ईमान नहीं था। और आपने इनकी फिजिकल थोड़ी वो बताई थी कि जिस्म उनका जो है वो फैला हुआ जो भी वो था, ये आपने थोड़ा सा इसका बताया था। मुनाफिकीन जो है वो बहाने मारते थे मुश्किल हालात से, जो है वो कैसे यानी कि दूर रहना है, मुसलमानों को तनहा छोड़ देना, सारी ये बात। और कोई भी बात हो रही होती थी वो इनको टारगेट लगती थी कि हमारे ऊपर ही हो रही है। तो यही एक्चुअल में दुश्मन थे। और दूसरा आपने खला खलाउ जो वर्ड था पिछली आयत में, अगर मैं कुरान में देख लूं, खलवत में, हाँ खलवत में। जी जी, उसका मतलब है कि तन्हाई इख्तियार करना। खला बिही एंड खला इला, उसमें से आपने दो ड्राइव किए थे वर्ड। खला बिही का मतलब ये था कि वो किसी हम मर्तबा दोस्त के साथ तन्हाई इख्तियार करना, और खला इला अपने से ऊपर मर्तबा वाले लोगों से के साथ तन्हाई इख्तियार करना। बेसिकली ये कुफार मुशरिकीन मुनाफिकों अहले यहूद के बारे में आपने बताया था कि इनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मुनाफिकीन, एक तो मुनाफिकीन सरदार थे, दूसरा और छोटे मुनाफिकीन थे। मुनाफिकीन सरदारों को ये डर था कि अगर छोटे जो लेवल के मुनाफिकीन थे अगर वो ज़्यादा मुसलमानों के साथ रहेंगे तो वो उनकी हमायत में या
ان کی زیادہ اثر نہ آ جائے مسلمانوں کا، تو وہ ان کو یہ بھی ڈر تھا، تو وہ مسلمان میں کامیاب تھے. ہاں، ایک تو مسلمان اس ٹائم مدینہ میں کامیاب تھے، تو جی سوری سر. That's a lot of stuff ماشاءاللہ. کوئی اور ٹرائی کرے گا؟ ماشاءاللہ. وہ خلو الا اور خلو بہی میں آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے، باقی بھی چیزیں بڑی اہم تھی جو آپ نے شیئر کی. جی اینی ون ایلس؟ کوئی اور؟ سر ہم نے شیطان کا بتایا تھا، شیطان لفظ کا، اس میں کہ وہی آپ نے بتایا تھا کہ یہ ہیبریو سے بھی آیا ہوا ہے، سیتن، وہ ہیبریو سے سیٹن آیا ہوا ہے. اور آپ نے بتایا تھا کہ شاتا، ایک آپ نے ورڈ بتایا تھا شاتا یشیتو، اور تشیتو میرے خیال سے بتایا تھا آپ نے، اس میں آپ نے شاتا یشیتی کو بتایا تھا کہ وہ آگ لگانا، مطلب بہت زیادہ غصہ ہونا یا تو کسی چیز میں. اور تشیتو میں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی ایسا جو میٹ ہو جو ریڈی ٹو کوک ہو، تو ہاں ٹھیک ہو گیا. تشیتو میں. اور سر آپ نے ایک شیطانہ کا بتایا تھا کہ جس میں آپ نے بتایا تھا کہ مطلب آپ نے 2-3 معنی بتایا تھا، اس میں تھا کہ راستے سے اتر گیا، یا آپ نے بتایا تھا ایسی رسی جس سے گدے کو باندھنا، یا پانی کا ڈول نکالنے کے لیے کوئی رسی استعمال کی جائے. مطلب وہ آپ نے اس کو سینس میں بتایا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کو کھینچنا، کسی کو ایسا پل کرنا. ہم. ماشاءاللہ. جی اس کے علاوہ کوئی؟ اس کے علاوہ میں السلام علیکم کر رہی ہوں سب کو، اور کوئی اگر مجھ سے غلطی ہوئی معاف کرے. میں مکہ کے لیے نکل رہی ہوں، فلائٹ ہے 15 منٹ میں، تو مطلب ایئرپورٹ کے لیے نکل رہی ہوں، تو آئی ایم سوری اگر کوئی بات غلطی سے میں نے کبھی کہہ دی ہو، اور آپ لوگوں کی باتیں بھی سنتی جا رہی ہوں اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہی ہوں. بس جزاک اللہ. ایسے نہیں معافی ملے گی. آپ کے لیے شرط ہوگی کہ ہر ایک تصویر لیں، ان کے نام کی تصویر لے لیں، اور ان کے لیے اسپیشل نام لے کر کے ان کو عمرے کے لیے، ان کے حج کے لیے دعا کریں، پھر آپ کو معافی ملے گی. سب لوگ، میں تو جملہ سے بھی یہی کہتی ہوں، یا اللہ جتنے لوگوں نے مجھ سے دعا منگوائی ہے سب کی دعائیں قبول کر، تاکہ کسی کی بھول نہیں شرط جائے. کہ آپ سب کے لیے حج کی دعا کریں. انشاءاللہ سب کے لیے دعائیں ہوں گی میری، انشاءاللہ سفر میں بھی اور وہاں حرم میں بھی، مکہ میں انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ قبول کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر 3 ویکس بعد آؤں گی، اگر وہاں پہ ٹائم ہوا تو مکہ میں بھی صبح آپ لوگ کے ساتھ رہوں گی انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ. ہم چلتے ہیں اگلی آیت پر. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مثلہم، سب سے پہلے ہم نے یہ سینیریو بلڈ کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس آیت میں جائیں، کہ یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت مثال دیں. کوئی بتائے گا اللہ رب العزت کو مثال دینے کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ انسان مثال سے آسانی سے سمجھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. ہم لوگ بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اور اچھی طرح دے رہے ہیں. سوچیں سوچیں سوچیں. چلو میں نا جواب دے دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے خبر دینا اور ایک ہوتا ہے تعلیم دینا. کوئی بتائے گا کہ خبر دینے میں اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ تعلیم دینے میں کیا فرق ہے؟ سر آپ جب تعلیم دیتے ہو تو آپ کسی کی رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشن سیٹ کر رہے ہوتے ہو، morality کی ڈیفینیشن سیٹ کر رہے ہوتے ہو. اور جب آپ خبر دیتے ہیں تو اس میں آپ مطلب ایک چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے ایسے. آپ بہت قریب ہیں. یو آر پریٹی کلوز. اس کو سمجھیے گا. خبر تو کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی جائے گی نا، رائٹ اور رانگ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور تعلیم کے اندر باقاعدہ اس کو سمجھا کے، ڈسکشن کر کے، اور پھر اس کو ایک دوسرے سے اس پہ باتیں کر کے، ڈسکس کر کے، پھر اس کی. اس میں آپ کا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خبر جو ہوتی ہے یعنی وہ منہ سے نکال دی ہے، پرواہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو سمجھ آئے نہ آئے. تعلیم میں فرق یہ ہے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے اپنے شاگرد کے ساتھ. تو استاد کیا کرتا ہے؟ استاد goes out of his way
to explain something that is very important. سمجھانے کے لیے تمام وہ طریقے وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا پیغام، اپنا سبق جو بھی ہے جو بچوں کو سمجھانا ہے وہ سمجھا سکے. استاد کو جلدی سے، استاد کو تنخواہ سے، استاد کو کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی جتنی کہ اس کو طالب علم کی تربیت سے، علم سے غرض ہوتی. اچھا جی، اب اللہ رب العزت کیا ہیں قرآن کے معاملے میں؟ اللہ رب العزت ہمارے استاد ہیں. الرحمن علم القرآن، کتنے ہی زیادہ رحم کرنے والے نے قرآن سکھایا. اب ترجمے پہ غور کیجئے گا. ایک شکایت آئی تھی مجھے اپنی کلاس میں سے کہ میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا اور جس قدر سختی تھی یا جو بھی تھا مجھے چھوڑنا پڑ گیا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن، انتہائی زیادہ رحم کرنے والے نے قرآن سکھایا. یہ قرآن سکھانے کا باقاعدہ طور پہ فارمولہ دیا جا رہا ہے. اچھا، اللہ رب العزت کو کیا ضرورت پیش آ رہی ہے ان مثالوں کی؟ بات وہیں پہ آ گئی. اس سے سب سے پہلی جو چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. ٹھیک ہے، اور اس پیار کی بنیاد پر، اس احساس کی بنیاد پر اللہ رب العزت مثالیں دیتے ہیں. اور مثالیں کس طریقے سے؟ سنیے گا. مثلہم کا مثلی، عربی قوانین کے مطابق، عربی اصولوں کے مطابق مثلہم الذی کافی تھا. مثال کا مطلب ہوتا ہے مثال، کا مطلب ہوتا ہے جیسے، مثال کا مطلب مثال. اب مثال جیسے کہ مثال یہ اوور ایگزاجوریشن ہے، لیکن اب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت استعمال کرتے مثلہم الذی، ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے، اس شخص کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس مثال کے ذریعے تمام ایلیمنٹس جو منافقین کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کور کر لیے. اگر یہاں پہ مثلہم کے بعد فوری طور پہ الذی آ جاتا، لیکن مثلہم کا مثلی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری منافقوں کی جو خصلتیں ہیں، ان تمام خصلتوں میں سے ایک خصلت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یا چند خصلتوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، باقی مزید آگے آئے گا. تو یہ تھا فارمولہ یہاں پر مثلہم، پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے، مثال کیوں ضروری ہے؟ مثال کیوں ضروری ہے؟ مثال دراصل ہوتی ہے، آپ اس کے لیے دو لفظ استعمال کر سکتے ہیں انگلش میں. ایک ہوتا ہے ڈیمونسٹریشن، کہ آپ ایک چیز کو کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مثال ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے آپ اس کے لیے کہانی سنائیں، یہ بھی مثال ہوتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ نقشہ کشی ہو رہی ہے. اچھا، میں نا یہاں پہ خوبصورت آپ کو مثال ایڈ کرتے چلوں. قرآن مجید کے بہت سارے معجزے ہیں، بہت سارے معجزے لامحدود ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ کیمرہ اینگلز کے استعمال کا طریقہ بھی قرآن مجید میں سکھایا گیا تھا عرصہ دراز قبل. قرآن مجید میں زوم ان زوم آؤٹ کا فارمولہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے وہ فارمولہ استعمال کیا ہے جو ویڈیو ایکسپرٹ. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اٹ لکس لائک اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو آور ٹاپک، لیکن سمجھیے گا. ایک شخص ہے جو، یہ پوائنٹ سمجھیے گا اور یہ لکھنے والا پوائنٹ ہے. ایک شخص ہے جو موبائل کی ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، بہت زیادہ. نئے سے نئے ماڈل، نئے سے نئی ٹیکنالوجی، نئے سے نئے فیچرز کے بارے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے. اس کو دنیا اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں. اس کو غرض ہے آئی فون سے، سیمسنگ سے، اوپو سے، جو بھی کوئی مارکیٹ کے اندر نیا ماڈل موجود ہے. قرآن مجید معجزہ ہے. اب اس بندے کو آپ کیسے جا کے بتائیں گے، کنوینس کریں گے کہ وہ اپنی اس دنیا سے نکلے اور قرآن کے معجزے سے وہ مسحور ہو جائے؟ ایک بندہ ہے
اس کو کیمرے کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے، فوٹوگرافی سے بڑی دلچسپی ہے، ویڈیوگرافی سے بڑی دلچسپی ہے، اور اس کی دن رات یہی ہے. وہ سینریز کو بڑے طریقے سے پہچانتا ہے، وہ اینگلز کو بڑا پہچانتا ہے، اسے پتا ہے کہ کون سا سین کس اینگل سے کس طریقے سے کمال آئے گا، اس کو کس طریقے سے کیپچر کیا جا سکتا ہے. اب اس بندے کا سوچ کا سارا محور کیمرہ ہے، فوٹو ہے، سین ہے، سینری ہے. اس بندے کو جا کے آپ قرآن کے بارے میں بات کریں اور قرآن سے اس کو فیسینیٹ کریں، قرآن کے ذریعے اس کو امیز کر دیں، سرپرائز کر دیں، اس کو تجسس میں ڈال دیں، تو وہ کیا قرآن مجید اس شخص کے لیے معجزہ نہیں ہے؟ قرآن اس شخص کے لیے بھی معجزہ ہے، پر سوال ہے کیسے؟ ایک شخص ہے، وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے مراد کہ وہ فلاسفر ہے، ایسے کہہ لیں، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے فلاسفی کے اندر. ڈاکٹر کی پتہ ہے آپ کو، پی ایچ ڈی کے بعد کوئی بھی بندہ کسی بھی فیلڈ میں ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن میں میڈیکل کے شعبے کی بات نہیں کرتا، میں فلاسفی کی بات کرتا ہوں. اب ایسے شخص کے لیے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ قرآن معجزہ ہے؟ ایسے ہی ایک بندہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس کو میڈیکل کے اوزار، انسانی جسم، حیوانوں کے جسم کے بارے میں بڑی دلچسپی ہے. اس کی گفتگو کا محور ہی یہ ہے کہ سائنس کتنی کمال چیز ہے. اس بندے کو جا کے آپ کیسے قرآن کے ذریعے فیسینیٹ کریں گے، کیسے اس کو سمجھائیں گے، ثابت کریں گے کہ قرآن معجزہ ہے؟ معجزے سے کیا مراد ہے؟ لفظ معجزہ ہے. کیا قرآن مجید معجزہ صرف مذہبی لوگوں کے لیے ہے؟ سوال یہ ہے. اگر تو قرآن صرف اور صرف معجزہ ہے مذہبی لوگوں کے لیے، پھر تو پوری دنیا فارغ ہو گئی، باقی لوگ کیسے قرآن کی طرف آئیں گے؟ پھر آگے چلیں گے. ایک بندہ ہے، اس کو خلا سے بڑی دلچسپی ہے، اس کے پاس طرح طرح کی دوربینیں پڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا سٹاک ہے ان امیجز کا، جو ہبل جو ٹیلیسکوپ ہے، اس نے جو تصویریں کھینچی ہیں، مارس پہ جو جا کے تصویریں لی گئی ہیں، وہ ساری اس نے بڑی اکٹھی کی. ہی سو انٹو لائک ایسٹرونومی. اب اس کو کیسے جا کے بتائیں گے کہ قرآن معجزہ ہے؟ معجزہ کہتے کسے کہ؟ سوال یہ ہے. بہت سنا ہے ہم نے، اب میں نے آپ کو اس طریقے سے معجزے کے معنی کی طرف اشارہ دے دیا ہے. کوئی بتائے گا کہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ مطلب نارمس سے ہٹ کے کوئی چیز بالکل ایسی جو ناممکن ہے انسان کے لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتی اور وہ ہو جائے، تو پھر لگتا ہے یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. ہاں، آپ نے تو خلاصہ کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، جزاکم اللہ جی خیر. ہاں جی، کہ ہر وہ فیلڈ جس فیلڈ کے اندر ایک شخص ماہر ہے، انتہا پر اب کتنے شعبے بن چکے ہیں، میڈیکل کے، میتھمیٹکس کے، فزکس کے، سائیکالوجی کے، شروع کر دیں، کتنے شعبے بن چکے ہیں، کتنے شعبے ہیں. اب اگر ہم ان تمام شعبوں کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو اکٹھا کر لیں اور ان سے کہیں کہ قرآن معجزہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن معجزہ ہے، اس میں شک نہیں. اگر تو میں نکالوں گا کوئی ہماری تاریخ کی، ہسٹری کی کوئی تفسیر کی کتاب، ہو سکتا ہے وہ لوگ متاثر نہ ہوں، پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں. قرآن کیسے معجزہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ایک مضمون کو پک کرنا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ میتھمیٹکس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سائنس ہو سکتی ہے، سائنس کے جو بھی مضامین ہیں سارے لے لیں، ٹھیک ہے، نفسیات ہو سکتی ہیں، کوئی بھی. قرآن کیسے معجزہ ہے؟ کہ انسان جب قرآن کے ان علوم پر پہنچے، اس کے پاس سوائے سر تسلیم خم کرنے کے اور کچھ نہ بچے.
میں نے یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں. افیکٹو کمیونیکیشن کے اندر افیکٹو کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پڑھائیں یا اپنا پیغام کسی کو سنائیں یا کسی کو دعوت کے لیے دین کی دعوت کے لیے جو ہے نا آپ انوائٹ کریں یا کسی کو دعوت دیں، اگر آپ وہی باتیں کریں جو ٹریڈیشنلی چل رہی ہیں تو آپ کسی کو متاثر نہیں کر رہے. متاثر کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، وہ علم، وہ معلومات جو اگلے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، نورم سے ٹوٹلی ابو ہو. انسان سن کے اش اش کر اٹھے، اس کے پاس اور کچھ بچے ہی نہ سوائے اس کو تسلیم کرنے کے، یا اس کے پاس ایسا کچھ ہو ہی نہ کہ وہ اس کو تسلیم نہ کرے، یا اس جیسی اگر میں پڑھانے میں وہی فارمولہ استعمال کر رہا ہوں جو پہلے استعمال ہوتے ہیں یا میں نے 10 سال پہلے کیے ہیں، تو طلباء کی کوئی دلچسپی علم سے بھی نہیں بچے گی، قرآن سے بھی نہیں بچے گی، حدیث سے بھی نہیں بچے گی. Then what I have to do in order to build interest, دلچسپی، ایک کنیکشن، مجھے وہ تمام طریقہ کار پیچھے چھوڑنے پڑیں گے جو کہ عام رائج ہیں. مجھے قرآن مجید کو اس اینگل سے دیکھنا پڑے گا جس اینگل سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. پھر ہماری نئی نسل جو کہ علم سے علم کی انتہائی بھوکی ہے، حقیقت میں بھوکی، ان کو قرآن کے صحیح علوم کا اندازہ ہی نہیں ہے، قرآن کی اصل خوبصورتی کا اندازہ ہی نہیں ہے. یقین کریں اگر ہماری نوجوان نسل کو قرآن سے صحیح معنی میں ان کو جوڑ دیا جائے، وہ دنیا کو مصیبت میں ڈال دیں گے. اس حد تک وہ آگے نکل جائیں گے. کیوں؟ قرآن معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے. کس چیز کا معجزہ ہے؟ دنیا کے تمام علوم پہ ہیوی ہے قرآن. کیسے؟ یہ تو ایک مسٹری میں ماہر شخص جس نے پی ایچ ڈی کی ہو، ٹھیک ہے، وہ قرآن کو پڑھے تو وہ بتائے گا. میں نے نفسیات کی 4 باتیں پڑھی تھیں تو مجھے تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیتوں نے مصیبت میں ڈال دیا تھا کہ نفسیات. اور یہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات میں ٹوٹل بنتی 17 آیات. 17 آیات کے اندر ہی انسان کی نفسیات کو لائن پہ لگا کے رکھ دیا کہ یہ تیری اوقات ہے. ابھی تو پورا قرآن باقی پڑا ہے. ارسلہ جی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ نے باتیں کی کہ قرآن معجزہ ہے، تو سر یہ تو مطلب کہ بڑا واضح ہے. جس طرح ابھی اس کا جواب دے دوں. ہاں میں نے سوال کے لیے اچھا ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہیے جی کہیں. سر یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ قرآن میں میڈیکل سائنس اور یہ سب چیزیں ایسے معجزہ ہیں، تو وہ کیسے ہیں؟ تو سر اس میں تو سارے انبیاء کے واقعات بھی آ جاتے ہیں. اور اگر عرب کی بات کی جائے تو جب اللہ تعالیٰ نے الحمد کا وہ قرآن کا کیا اسے کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں الف لام میم ہے، تو وہ اپنے آپ کو زبان کے تو بہت ماہر سمجھتے تھے. تو وہاں پہ الف لام میم کا سر جو اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا تھا، تو وہ تو حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا، ایک ان پڑھ شخص، اور اس نے کس طرح بالکل سٹارٹ میں اس کے حروف الہجا کو بیان کر دی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. پھر آپ نے کہا کہ میڈیکل سائنس، تو سر یہ جو حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے، اس وقت تو میڈیکل سائنس پیک پہ تھی، تو حضرت جو عیسیٰ ہیں ان کو معجزات کیا دیے گئے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے. You're right. مقصد یہ کہ آپ سوال کریں، اگر آپ کو پتہ ہے نا، ماشاءاللہ یہی تو میں نے آپ کو سوال دیے ہیں. آپ کو مجھے فوری طور پہ جواب نہیں چاہیے. I need اچھا you to ٹھیک do more research on it. اپنے ایک ٹھیک سر. مضمون میں اس انتہا پہ چلے جائیں کہ ڈیسپریشن ہو جائے، جس کو پتہ چلے گا کہ بھئی ارسلہ کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں قرآن مجید کے بارے میں جو کسی کے پاس موجود نہیں. ایسا علم موجود ہے، ٹھیک ہے، جو کسی اور کے پاس موجود. ہاں آپ نے ٹھیک ہے. اچھا خیر، ہم واپس آتے ہیں. جب ہم نے ایک چیز کو سمجھا کہ قرآن مجید میں قرآن بھی معجزہ ہے سب کے لیے، تو کیمرہ مین کے لیے کیسے معجزہ ہے؟ تو کیمرہ مین کو دکھانے کے لیے یہ آیت ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا والی. ٹھیک ہے، اس میں کس طریقے سے سین ریکارڈ کرنا ہے وہ طریقہ سکھایا گیا.
اب مجھے ایک پوسٹ ملی، ایک کسی نے دوست نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ اچھے خاصے اسکالرس کے بارے میں انہوں نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے. ان میں سے ساحل بھائی بھی تھے کہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے بارے میں اور کوئی بات نہیں تھی کہ یہ اپنی عقلی تفسیر کرتے ہیں. اچھا جی، اب جب میں یہ بات کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو لگے کہ یہ عقلی تفسیر ہے. بھائی قرآن میں جو معجزہ ہے، اگر یہ معجزہ کیمرے والے کو آپ بتائیں گے جا کے یہ معجزہ، تو کیسے بتائیں گے؟ بس مجھے اس بات کا جواب دے. ڈاکٹر کو کیسے جا کے بتائیں گے کہ قرآن معجزہ ہے؟ اسٹرونومسٹ کو کیسے جا کے بتائیں گے قرآن معجزہ ہے؟ فلاسفر کو کیسے جا کے بتائیں گے قرآن معجزہ ہے؟ جج کو کیسے جا کے بتائیں گے قرآن معجزہ ہے؟ وکیل کو کیسے جا کے بتائیں گے تو قرآن معجزہ ہے؟ استاد کو کیسے جا کے بتائیں گے قرآن معجزہ ہے؟ ایوری سنگل ایک ایکسپرٹ کو، یعنی جو شخص کسی بھی شعبے میں ماہر ہے، اس کو جا کے کیسے بتائیں گے بھی قرآن معجزہ ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. آپ کیسے کہیں گے یو آر نتھنگ؟ قرآن کے سامنے یو آر نتھنگ. ہاؤ ڈیئر یو کین سے دیٹ. اگلا بندہ بولے گا کہ تم ہو کون جو یہ بات کرو؟ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے علم کو نکارا کرنے کی، اس کے اندر تکبر کو نکارا کرنے کی قرآن کے ذریعے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے بدقسمتی پہ ہمیں رونا پڑے گا کہ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف الفاظ دام طویز تاگے کی ہاتھ پہ رکھا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی نہیں ملتی چیز. وہ ایک عمل ایک دفعہ کی مثال لے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی کی ایک مثال کو لے کے پورے قرآن کو ایک مثال کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. 23 سالہ زندگی کی پریکٹس کو بیکار کر دیا. مثال کے طور پر سمجھیے گا، ایک صحابی نے دم کیا ہے، اب ہر بندے نے دم کرنا شروع کر دیا. قرآن کا جو اصل مقصد تھا، جو 23 سال جس پہ پریکٹس ہوئی ہے، وہ کوئی بھی نہیں کر رہا. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں واپس. اب چونکہ مثال کی بات ہو رہی ہے، تو مثال کیوں، یہ بات ہی کیوں ہو رہی ہے؟ مثال کی بات ہی کیوں ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے تعلیم و تربیت کی. تعلیم و تربیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس کے پاس قرآن کا علم ہو اور وہ خاموش بیٹھا رہے، مصیبت ہے اس کے لیے. اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کا پھر کیا کیا جائے؟ مائیں ہیں، کچنوں میں کام کرنے والی، مزدور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ملازم طبقہ ہے، صبح جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا کیا جائے؟ ان کے لیے قرآن نہیں ہے؟ جی ان کے لیے بھی قرآن ہے. مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے ان کے لیے قرآن فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو رب تعالیٰ نے ارلی ان دا مارننگ اٹھا کے قرآن کے لیے بٹھایا ہوا ہے نا. آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے قرآن کو ان لوگوں کے لیے آسان کر دیں. کیسے؟ ابھی ہم مثال کے طور پر ہم نے کل کتنی آیتیں پڑھ لی ہیں؟ ماشاءاللہ 16 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ لی ہیں، سورہ فاتحہ سمجھ لیے. ایک آیت لیں، اپنے انداز میں خوبصورت طریقے سے 1 منٹ 2 منٹ کی ویڈیو بنا دیں، بنا کے واٹس ایپ پہ ٹرینڈ کر دیں. بالکل نہ سوچیں کہ آپ کو لائکس ملیں، کامنٹس ملیں، ویو ملیں، پیسے کمائیں. دیٹس اے ٹریش. یہ سوچ نیکیوں کو برباد کر دے گی. جیسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ مجھے کتنے ویو ملے ہیں، نیکی برباد ہوگی. اس لیے یوٹیوب کی فکر ہی نہ کریں، واٹس ایپ پہ کریں، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے دیکھی کس نے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، جتنی مختصر جتنی اہم ہو. مثال کے طور پر میں ایک دوست ہے ایسے ہی ایک یہاں پہ امریکہ میں، وہ بندہ قرآن مجید کی جو کیمسٹری یا میتھمیٹکس ہے، ان دونوں کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے کس طریقے سے استعمال کی ہے قرآن پاک میں. تو کوئی کسی ایک آیت کو لے گا، ایک آیت کو لے کر کے وہ استعمال کرے گا، بتائے گا کہ اس کے اندر فزکس کیسے استعمال ہوئی، کیمسٹری کیسے استعمال ہوئی. اسٹارٹ اپ ہی ایسے ہوتا ہے کہ بندے سے رہا ہی نہیں جاتا جب تک کہ وہ ویڈیو پوری نہ ہو جائے. تو ہوتی کتنی؟ منٹ 2 منٹ. مثال کے طور پر سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے پورے انگلیوں کے گنائے، اللہ رب العزت کے پورے ہم نے بنائے. ٹھیک ہے، ہم نے ترتیب دی. اب وہ جو آیت ہے، اگر ہم دیکھیں ان کو قرآن مجید میں، پہلے تو ہاتھ کو دیکھیں، 5 انگلیاں ہاتھ کی، دائیں بائیں 5 دو پیر ہو گئے 5. اور یہ جو آیت پلیس کی گئی ہے نا، یہ قرآن مجید میں 5555 نمبر پہ ہے.
5555 نمبر پہ یہ آیت ہے. کون سی والی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اچھا جی، اب کسے پتا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے خوبصورتی قرآن پاک کی. اچھا جی، بسم اللہ نکالنی پڑے گی. آپ بسم اللہ کاؤنٹ کر کے گنیں گے تو پھر آپ کو یہ آیت ہے ایحسب الانسان اللہ نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تو میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آیتیں کاؤنٹ کی ہیں. کاؤنٹ کرنے کے بعد خوبصورت بات یہ ہے کہ جہاں پہ انگلیوں کے پوروں کی جوڑوں کی بات ہوئی ہے وہاں پہ جو ٹوٹل نمبر بنتا ہے وہ 5555 ہے، جو کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اکٹھی کرنے سے جو نمبر بنتا ہے. یا وہ تو 20 نہیں بنتا، 20 والی نہیں، ترتیب سے لکھنے پر 5 5 5 5. خیر، تو ایسے ہی کوئی ایسی آیت لیں، اس کا ایک لفظ لیں، اس کے لفظ کے پیچھے اللہ رب العزت کے انتخاب کی جو حکمت ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا یا عماہون کے بارے میں پڑھا. ایک ہے عامیہ عمیون جس کا مطلب ہے اندھا ہونا، اور عین میم ہا دل کا اندھا ہونا. کیا خوبصورت انداز ہے انتخاب کا. ایسے ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کو آسان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جتنا ہم پڑھ لیں، جتنا ہم سیکھ لیں، اگر اللہ رب العزت کو خالق ہونے کے ناطے سے، مالک ہونے کے ناطے سے ہمارا احساس ہے، ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے اپنے فیلو مسلمان لوگوں کا. ٹھیک ہے، اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ میرے گھر میں، میرے ارد گرد میرے دوست احباب قرآن سے کس قدر اٹیچ ہیں. تو مجھے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس کے ذریعے میں ان کو قرآن سے اٹیچ کروں. کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. سوچیں، آپ ایسے سوچیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. آپ نے نئی دکان کھولی ہے یا نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے آن لائن. ایسے سمجھیں آن لائن آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے. کیسے آپ اپنے بزنس کو مارکیٹ کریں گے؟ کوئی بتائے گا؟ سر فیس بک اور گوگل ایڈس لائیں گے. مزے کی بات یہ، مجھے یہ ابھی یہ میں نے بات کی تو میرے سامنے لفظ آ رہا ہے ای کامرس کنسلٹنٹ. ان سے رہنمائی لے لیں. ہاں، تو کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ ہم بہت کچھ کرتے ہیں. ہم اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں، آفرز پروموشن شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بار بار مختلف کلر، مختلف ڈیزائن، مختلف اینگلز ہم منتخب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کس لیے؟ تاکہ ہماری جو پوسٹ ہے وہ اٹریکٹیو ہو. تو یہ چیز قرآن کے لیے نہیں ہے. قرآن بھی اسی چیز کا حقدار ہے. یہ ساری چیز، یہ ساری عقل اس لیے بھی استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جب ہم آگے آتے ہیں تو یہاں پر جو ہو رہی ہے وہ نقشہ کشی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نقشہ کشی کی ہے ایک خاص چیز کی. وہ نقشہ کشی کیسے، وہ سمجھیے گا. پہلے میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو نقشہ کشی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. مثلہم، ان کی مثال اس شخص کی طرح جو آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ پہلا سوال، قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکہ میں. سر مکہ اور مدینہ میں. مکہ میں، مدینہ میں. ٹھیک ہو گیا. یہ علاقہ کون سا ہے؟ یہ مٹی والا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے؟ سر ریگستانی. ریگستانی علاقہ ہے. ریگستانی علاقے میں گرمی کم پڑتی ہے، گرمی زیادہ پڑتی ہے؟ زیادہ بڑھتی ہے. گرمی زیادہ پڑتی ہے. تو آگ جلانے کی وقت آگ کی ضرورت دن کے وقت پیش آتی ہے یا رات کے وقت؟ رات کے وقت. اب خوبصورت بات دیکھیں، اوقادا یو کدو، آگ جلانا وہ اور چیز. استوقادا ہوتا ہے جب آپ جلانے کی کوشش کر رہے ہوں، آگ جلانے کی کوشش کر رہے ہوں. تو یہاں پر جو ہے استوقادا نارا، استوقادا کے اندر ہے کہ وہ آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے. پہلا سینہ میں پتہ چل گیا کہ رات کا وقت ہے. دوسرے پوائنٹ کہاں پہ ہے؟ کیمرہ کہاں پہ ہے؟ ہاتھوں پہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، جیسے ہی تھوڑی سی آگ جلی، فلما اضاءت ما حولہ، اس کے ارد گرد روشنی ہوئی. اب لفظ اضاءت پہ بھی ہم جائیں گے، لیکن آگے کیا ہے؟ ذہب اللہ، لے گیا اللہ رب العزت، بنورہم، ان کے نور کو.
یہاں پہ بات ایک شخص کی نہیں ہو رہی تھی. جب نور ہم کہا ہے تو ہم سے ہم اور وہ تو میں زیادہ لوگوں کے لیے ہوا نا. بات تو ایک شخص کی ہو رہی تھی. اس شخص کی مثال جس نے آگ جلائی یا آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے, جب اس کا ارد گرد روشن ہوا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا. یہ جمع آ گئی. ذهب اللہ بنورہم وترکہم, یہ جمع ہے. تو یہ جمع کیوں استعمال ہوگی؟ بات تو واحد کی ہو رہی تھی. ایک شخص آگ جلا رہا ہے تو اس کی بات ہونی چاہیے نا کہ اللہ اس کی روشنی لے گا. یہ کیا بات ہو رہی؟ جلا ایک رہا ہے لیکن سراؤنڈنگ میں سب کی روشنی پیدا ہوگی نا. آپ سمجھیے گا. اب کیمرے نے کیا زوم آؤٹ. فلم ریکارڈنگ کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو فلم سیٹ ہوتے ہیں نا, اگر تو انہوں نے دکھانا ہو نا کہ کوئی شخص جہاز میں بیٹھا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, پہلے کیمرہ باہر سے جہاز کو اڑتا ہوا دکھاتے ہیں. پہلا سین یہ ہوتا ہے کہ جہاز جا رہا ہے, تو آپ کے ذہن میں ایک سٹوری کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب جہاز کے ساتھ کیا چیز ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا تو پھر وہ کیمرہ جو سیٹ کے اندر کیمرے کی جو جہاز کی سیٹیں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ لے جاتے ہیں, تو لگتا ہے کہ اب یہ جہاز کے اندر کیمرہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ انسان دماغ کے اندر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے خود ہی امیجن کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جہاز میں بیٹھے ہوئے, حالانکہ وہ ایک بڑے سارے ویئر ہاؤس میں جو کہ مووی انڈسٹری ہے جہاں پہ فلمیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ سیٹ بنے ہوتے ہیں. تو اس سیٹ میں ایک جہاز کا سیٹ اپ ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آسمان پہ نہیں ہے, لیکن انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اب جہاز. ایک سین یہ ہے کہ پہلے باہر کا سین دکھایا جائے پھر ان سائڈ کا سین دکھایا جائے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اب پہلے اندر کا سین دکھائیں پھر باہر کا سین دکھائیں کہ یہ واقعہ کہاں پہ پیش آ رہا ہے. بات سمجھ آنی شروع ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, ایک نے کہا ہاں سر, ایک نے کہا نہیں. نہیں سمجھ آیا کہ یہ دوبارہ میں کہتا ہوں, توجہ دیجیے گا. سمجھیے گا. پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پہلے ترجمہ بتاؤں یہ پہلے مثال دوں. چلو میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر ترجمے کی طرف آئیں. ریکارڈنگ کرنی ہے نا کسی سین کی ایکٹیو سین کی ریکارڈنگ کرنی ہو تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے, پہلے زوم آؤٹ کر کے اس سین کی جگہ کو دکھایا جاتا ہے. اگر کوئی فلمیں مووی ویڈیوگرافی جس نے پڑھی ہو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ سین دکھانا ہو کہ کہاں پہ واقعہ پیش آ رہا ہے وہاں کا ایکسٹرنل دور سے امیج دکھایا جاتا ہے کہ یا سین دکھایا جاتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ جنگل ہے, شہر ہے, گاؤں ہے, مکان ہے, کیا ہے, باہر سے سین دکھایا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ انسیڈنٹ پیش ہو رہا ہے. پھر وہ زوم کر کے ونڈو میں سے یا روشن دان میں سے یا دروازے میں سے کیمرہ اندر جا کے دکھاتا ہے, یا ڈائریکٹ کیمرہ اندر چلا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے کہ یہ سین یہاں پہ پیش آ رہا ہے, یہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو یہ ہے ون وے, ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سین دکھائیں جو ایگزیکٹلی جو پلیس ہے جہاں پہ جو ہوا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہوا ہے جو واقعہ, اس کے بعد آپ کیمرہ باہر لے جائیں, دور لے جائیں, دکھائیں کہ جو میں چیز دکھا رہا تھا یہ اس ایریے میں ہے, تو آپ کے ذہن میں مکمل طور پہ سراؤنڈنگ بھی آ جائے گی. دیٹس اے رول. نہیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اگر باہر کا سین دکھایا نہیں جا رہا, ایک کمرے کے اندر ہی ہے, تو لگے گا ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے اندر, ایک کمرے کے اندر دوسرے کمرے کے اندر ہی یہ کچھ ہو رہا ہے. تو دے ہیو ٹو شو یو ایوری ٹائم. وہ ایک ہی کمرے کے اندر سیٹ ہوتا ہے, ایک اس طرف دوسرا اس طرف, یہاں پہ سیٹنگ اور ہوتی ہے, یہاں پہ سیٹنگ ہوتی ہے. اب یہ جو سیٹنگ ہے یہ ایک اور بلڈنگ کی ہے, یہ سیٹنگ ہے جو دکھانے کے لیے کسی اور بلڈنگ کی. تو کیا کرتے ہیں, آپ کو پہلے اس سین کو دکھانے کے لیے, اس کمرے کو دکھانے کے لیے ایک الگ بلڈنگ پہلے دکھائی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے تو اب یہ جو ایکٹر ہے اور جگہ پہ موجود ہے, اور شہر میں اور علاقے میں موجود ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ آپ کو اسی جگہ پہ اسی سیٹ میں دکھایا جاتا ہے, لوگ وہاں پہ ایکٹنگ کر ہوتے ہیں. جب اس کمرے کی باری آتی ہے تو اس کمرے کو ایک الگ بلڈنگ میں دکھانے کے لیے پہلے وہ بلڈنگ دکھائی جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے دو الگ بلڈنگوں کے اندر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, حالانکہ ایک ہی کمرے کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے, باہر کے سین الگ الگ ریکارڈ کیے ہوتے ہیں. از اٹ کلیئر ٹو ایوری باڈی؟ دیٹس مائی بیسٹ ٹرائی. اب یہاں پہ آئیے, اب لفظی ترجمے غور کیجیے گا.
उनकी मिसाल उस शख्स की मानिंद है। वहाज, आर यू क्लियर नाउ? सर जूम आउट कॉन्टेक्स्ट वाली बात समझ आई है, अभी आप बताएंगे ना तो आ जाएगी समझ में। अब लफ्जी हाँ तर्जुमे पे आए। उनकी मिसाल उस शख्स की मानिंद है, कैमरा इज राइट हियर, जो आग जलाने की कोशिश कर रहा है। आग जली, रोशनी हुई, कैमरा पीछे चला गया। कैसे? कि वो शख्स वहां पे अकेला नहीं था, वहां पे तो और लोग भी मौजूद थे। रहबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनकी रोशनी को ले गया। इसका मतलब ये बंदे ने जलाने की कोशिश की, जो कि खैरखा था, जिसको एहसास था, जिसको फिक्र थी। लेकिन बाकी जो लोग हैं वहां पे अब बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी की दलील क्या है? रहबल्लाहु बिनूरिहिम व तारकाहुम, अल्लाह उनकी रोशनी ले गया और उनको अंधेरे में छोड़ दिया। तो ये दलील है बाकी लोगों की मौजूदगी की, जो बता रहा है कि कैमरा दूर चला गया है और वहां पे मौजूद लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जूम आउट का सीन रिकॉर्ड किया गया। अब यहां पे पता चल गया कि वो बंदा अकेला नहीं था, और भी लोग मौजूद थे जो कि उसके इर्द गिर्द थे। पर फर्क क्या है? क्या वो करीब हैं या दूर हैं? सवाल ये है। अगर हम कहें कि वो करीब थे और अल्लाह ने उनको अंधा किया है, तो ये इल्जाम जाएगा अल्लाह पर मसला ये है कि ये तो रोशनी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग तो इसके खिलाफ दूर जा रहे हैं। तो होता क्या है? अब यहां पे एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा। इस लफ्ज इस्तेमाल है अदाअत। अदाअत लफ्ज बना है जऊ से, जऊ या ज़िया। आपने नाम सुना होगा ज़ियाउल्लाह, ठीक है, ज़ियाउल हक, हमारा जो प्रेसिडेंट था, जो भी था, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल्लाह। ये जो ज़िया जो होता है ना, ये इस्तेमाल होता है सूरज या आग की रोशनी के लिए। सवाल है क्यों? सूरज और आग की रोशनी में हीट पाई जाती है, उस हीट की बिना पर उसे कहते हैं ज़िया। नूर भी रोशनी को कहते हैं, पर नूर कहते हैं ऐसी रोशनी जिसमें हीट ना हो। रिफ्लेक्शन को भी नूर कहा जाता है, और ऐसी रोशनी जिसमें हीट ना हो। अब पॉइंट समझिएगा। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, जब रोशन हुआ इसका इर्द गिर्द। अब उस शख्स की बात हो रही, तो उसका मतलब ये बंदा आग के पास मौजूद है, रोशनी के पास मौजूद है, ठीक है, तो इसलिए वो हीट भी महसूस कर रहा होगा। जब बारी आई उनकी, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, यहां पे दो माने। एक तो अल्लाह उनकी रोशनी ले गया। अब रोशनी कौन सी? नूर किसे बोलते हैं? जिसमें हीट ना हो। मतलब यह है कि वो दूर है, दैट मीन दे आर फार। तो दूर से तो आग की हीट महसूस ही नहीं होती, यू जस्ट सी द रिफ्लेक्शन। पहली चीज, पहला माना कि वो तो दूर है। दूसरा माना, एक रोशनी उनके अंदर मौजूद थी जो कि ईमान की है, फितरत तस्लीमा की है, उनके अंदर मौजूद थी। उन्होंने उसको इग्नोर किया, उसको इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो रोशनी के करीब आते तो इस रोशनी के करीब आने की वजह से वो मजीद हीट भी महसूस करते। सर्दियां भी हो सकती हैं, रात भी हो सकती है, ठीक है, वो आग से फायदा उठाते। अब चूंकि वो आग से दूर जा रहे हैं, दूर जाने की वजह से वो अपनी रोशनी से महरूम हो रहे हैं, ठीक है। वतारा का हम फी दुलुमात, अल्लाह ने उनको अंधेरों में छोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? कि वो आग से इतने दूर जा चुके हैं कि अब बाकी अंधेरे ही बचे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे रोशनी नहीं छीनी, उन्होंने खुद ये इंतखाब किया कि वो आग जलाने वाले से दूर चले जाएं, रोशनी करने वाले से दूर चले जाएं। अब इसको समझिएगा। आप मस्जिद में गए, कारी साहब दरस दे रहे थे, आपने नमाज पढ़ी और फौरी तौर पर उठ के आ गए। अब उस रोशनी से आपने खुद इस बात का फैसला किया कि मुझे ये रोशनी नहीं चाहिए, तो आप रोशनी से दूर चले गए। हदीस का दर्स हो रहा था, आप दूर चले गए। कुरान की क्लास थी, आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने इग्नोर कर दिया। स्क्रॉल पे रिसिटेशन आई, आपने स्वाइप कर दी। हदीस आई, आपने स्वाइप कर दी। रोशनी से आप खुद दूर हो रहे हैं। रोशनी तो आपको मिल रही थी, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया। दैट वाज वन मीनिंग। जी असला, आपका हाथ खड़ा है। सवाल। सर सवाल नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, ये आयत मैंने बड़ी दफ़ा पढ़ी है लेकिन मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई। लेकिन अब मुझे इसकी समझ ये आ रही है कि ये जो आप कह रहे हैं कि एक शख्स ने आग जलाने की कोशिश की, यानी कि वो हदायत के सोर्स के करीब था, उसने दूसरों को भी इस हदायत में शामिल करने की कोशिश की, दूसरे उससे फासले पे थे, जिस तरह आपने भी कहा कि वो मोबाइल पे तिलावत चल रही है और हमने उसको स्वाइप कर दिया,
تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی اس چیز کو اگنور کر دیا، تبھی وہ اس ہدایت سے دور ہو گئے. یہ ایسے ہی ہے مطلب. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ جزاک کسی اللہ کو خیر. کوئی اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ اینی ون ایلس؟ یہ سر اس کو ہم اور بھی بڑے اچھے طریقے سے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. لائک جس طرح ہمارا ٹیچر ہے، چلیں آپ ہیں، آپ کا اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیکھ جائیں، آپ کی کوشش ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم آپ کی کلاس اٹینڈ کریں یا نہ کریں. تو اب یہی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے ادھر ایسے دی. تعریف تو کسی کی نہیں ہونی چاہیے سوائے اللہ تعالیٰ کی. میں تعریف نہیں کر رہی، میں کسی کے کنیکشن کو کوئی نہیں جانتا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں یہ نیوٹرل کر دوں اس افیکٹ کو جو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کی دل کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. ہاں میں کیا کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں جو میرے سر پہ بوجھ ہے قرآن کا. میں نے کیا بات کی تھی، ہم نے پہلے کیا ڈسکس کی ہے، وہ یہی کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میرے پاس علم ہے، میں نے اس کو لوگوں تک کیسے پہنچانا. جب میرا رب مجھے ایک بات سمجھانے کے لیے خالق مالک کے لیول سے نیچے آ کر کے میری سوچ کے معیار پہ آ کر کے مجھے سمجھانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے. اتنا میرا احساس ہے میرے رب تعالیٰ کو، اتنا میرے ساتھ محبت ہے، اتنا پیار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے معیار میں نیچے آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مطلب نہیں ہے. کوئی بھی معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میری لا علمی اور کمزوری بے بسی کی انتہا دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو وہ لہجہ، وہ انداز اختیار کرنا پڑا. کس بنا پر؟ کہ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے تاکہ میرا بندہ میری بات سمجھ جائے. اب میرے رب کو مجھ سے اتنا پیار ہے اور میرے پاس قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی ہو، بلیغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی ملی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اور میں وہ نہ کروں تو بری بات ہے، بری بات ہے. ہاں آمنہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم سر. سر یہاں پہ یہ جو مثال دی گئی ہے تو یہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آپ کو مکہ اور مدینہ کے لوگوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے، ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو سمجھا جائے گی. آگے ہے سوال فی الظلمات لا یبصرون. یہاں پہ لا یرون کیوں نہیں آیا؟ لفظ ہے یبصرون. یرون کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، یبصرون وہ نہیں دیکھتے. ہوتا کیا ہے اندھیرے میں عام بندے کے ساتھ؟ جیسے ہی اندھیرا ہو ایک ایسی صلاحیت ہے جو بہت زیادہ ہائی الرٹ ہو جاتی ہے. وہ کون سی ہے؟ اندھیرے میں انسان کی کون سی صلاحیت ہائی الرٹ ہوتی ہے؟ سر سننے کی. سننے کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا. بات تو روشنی کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بات تو روشنی کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، روشنی کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھ نہیں سکتے، وہ تو نظر آ رہا ہے اندھیرا ہو چکا ہے. یہاں پہ تو ہونا چاہیے تھا وہ تو سن بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کہ اب اس قدر یہ اندھیرے میں ہیں کہ نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ لا یبصرون، ایون دو کہ ان کی وہ یہ صلاحیت جو آنکھوں تو اندھیرے میں ہے نا، اندھے ہو چکے ہیں، نظر نہیں آ رہا. اب ان کے کان ہوئے ہوں گے؟ نہیں 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 نہیں. بات کانوں پہ بھی یہ حالت ہے کہ اللہ رب العزت میں سمن، بہرے ہیں فوری طور پہ. کہ یہ ذہن میں نہ پیدا ہو چلو آنکھیں نہیں دیکھ رہی تو کان تو کھلے ہوں گے نا. کانوں سے پتہ چل جاتا ہے بھائی ادھر آؤ. اندھیرے میں آواز سن کے بندہ اس طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے اندھیرا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی آواز کی پیروی کر کے بندہ اپنے اندھیرے سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ کا نہ یہ بھی سوچ لو، یہ بھی سن لو. سمن، بصارت کے فوراً بعد فرمایا وہ تو بہرے بھی ہیں. اللہ اکبر. امیجن کہ یہ فلسفہ ہے، یعنی یہ فلسفہ بھی ہے، نفسیات بھی ہے. فلسفہ کیسے؟ ڈیٹیل ایٹ دا سیم ٹائم ہیومن سائیکالوجی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہ بہرے ہیں. بہرے کون ہوتا ہے؟ جو اندھا، سوری کانوں سے بہرے، سوری میری حالت دیکھیں. بکمن، جو گونگا ہو. اب اس کا مطلب یہ ہے اوکے یہ سن نہیں سکتے، ہو سکتا ہے یہ کسی کو آواز دے دیں بھائی میں پھنس گیا ہوں اندھیرے میں، I'm stuck. اللہ رب العزت نے کہا یہ اتنے گئے گزرے منہ سے بھی بند ہو چکے ہیں.
अच्छा चलो, अंधेरा है ना, अंधेरा ही है ना, आंखें तो नहीं ना गई। अल्लाह ताला फरमाया नहीं 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 नहीं, ओमयुन भी हैं। और आगे क्या फरमाया? आगे फरमाया ला यरजिऊन, फरमाया ना कि अंधेरा है, आग से रोशनी से दूर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। आगे फरमाया ला यरजिऊन, कभी वापस भी नहीं आएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबको बात समझ आई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर सर यानी जी वहाज, आपकी आवाज पहले मैंने सुनी ये इसके बाद खामोशी। सॉरी। सर मतलब इसमें क्या कहते हैं, बहुत डीप मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया, आप कंटिन्यू करें, शट रहो। इट्स ओके। सर सर अभी जब एक मेंबर ने कहा कि ये जो शख्स है आग जलाने की कोशिश कर रहा है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी इंसान जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और उसके इर्द गिर्द इस किस्म का माहौल हो सकता है जब लोग उसकी बात ना सुने, तो ये जो मुझे समझ आ रही है ये ऐसे ही है। हम जज नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं आपको सर्टिफिकेट दे रहा कि आप जज करना शुरू कर दें। ना ना, आई नहीं कैन। नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसको समझना चाह रही हूँ। हाँ लेकिन आप जज नहीं करेंगे कि उसने पढ़ाना नहीं शुरू कर दिया तो आप लोग अंधेरे में होना शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, या लोग दूर जाना शुरू कर देंगे। मुझे ये समझ आया कि हो सकता है ऐसा ये माना निकल सकता है, तो मैं इसे पहले ही डिक्लाइन कर रहा हूँ कि ये माना ना कोई ले। ठीक है, रही बात, मैं हदीस पढ़ के सुना दूं ताकि आपके वो तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाए। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा मसली, सिर्फ और सिर्फ जो मेरी मिसाल है वो मिसाल उस मेरी उम्मत में से उस शख्स की मानिंद है, मेरी उम्मत में से उस शख्स की मानिंद है जो आग जलाने की कोशिश करे। आ, जैसे ही आग जली, ठीक है, जैसे ही आग जली तमाम हशरात उसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इस हदीस से जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो माने किए। एक माना ये है, एक क्या हिदायत की रोशनी, एक है कि वो बंदा जो हिदायत का मैसेज लेके आया है ना, वो बेसिकली वार्नर भी है, वो नजीर भी है, डराने वाला भी है। किस चीज से? आग से। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो चौकीदार भी है आग का। अब इसके दो माने बने, एक है कि वो रोशनी का सबब बन रहा है, दूसरा मसला ये है कि वो आग का चौकीदार भी है कि लोग जो जहन्नम में न जाएं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो तुम्हें पीछे से पकड़ पकड़ के आग से खींच रहा हूं, तुम तो आग में गिर रहे हो। अब इसके दो माने हैं, ठीक है ना, ये आग जलाने के। मैं ये बात वाजे कर दूं। पहला माना क्या है अरसला? पहला माना क्या है? आग रोशनी का सबब है, रोशनी लोगों के लिए हिदायत का सबब है, रोशनी हिदायत का सबब है, पहला माना। दूसरा माना, वो बंदा आग से डराने वाला है, इसका मतलब ये हुआ वो लोगों को आग से दूर रखेगा। इसका मतलब है उसकी मजबूरी है कि वो आग के करीब खड़ा हो ताकि कोई आग में ना गिरे। वो आग का मुहाफिज भी है, आग को, आग से लोगों को रोकने वाला भी है, डराने वाला है ना, नजीर है। भाई इस यहाँ पे ना आना, यहाँ पे आग है, दूर रहो दूर रहो। ठीक है, ये भी कर रहे हैं। लेकिन लोग ऐसे हैं कि रोशनी जब बात आती है तो उससे दूर जा रहे हैं, जब जहन्नम की बात आती है तो खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो ये तो दोनों माने मतलब हैं। कि तो इसका मतलब ये है, मतलब कि अब मेरे, सॉरी करीम, सर आप बात कंप्लीट करें। इसका मतलब ये है कि जब मैं कुरान की बातें आपको सुना रहा हूं तो मैं आपके लिए एक खतरे का सबब भी हूं। क्यों? अब आपको इल्म हो गया है, जब आप इल्म, आपके पास इल्म हो और आप अमल ना करें, मुसीबत बन गई ना। अब मेरी हम्म मेरी मेरी मौजूदगी दो सबब बन रही है, आपको हिदायत के करीब ला रही है, और अगर वो हिदायत पे अमल ना हो तो मैं ही सबब बन रहा हूं आपको मुसीबत में डालने का। लेकिन पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली, क्योंकि अमल नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है। और मसला ये जिम्मेदारी भी है। तो सर जो जो आग ही गलत चला रही है, हाँ जी, जो आग ही नहीं ठीक चला रहे,
क्या मतलब? मतलब कि जिस तरह अच्छाई लोग फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे लोग बुराई फैलाने की भी कोशिश तो करते हैं। शैतान लगा है ना अपनी, वो कर रहे, वो लगा रहे, वो और चीज है, वो अंधेरा है, वो आग नहीं, वो अंधेरा है, ठीक है, वो जहालत है। हम्म, कुरान को, कुरान, सॉरी, कुरान के खिलाफ जो भी है उसको जहालत कहा गया, और जहालत आ, आ, या जुल्मात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हम आगे आएंगे, समझेंगे इंशाल्लाह, आगे आयत आ रही है, आगे ही वो आयत आ गई, और कसय्यिब मिन समाई जुलुमात, अंधेरे, ये रोशनी आग से अंधेरे, ठीक है। तो आ, कुरान के आग लफ्ज, वो हदायत को शो कर रही है, और जो पीछे जा रहे हैं और फिर अंधेरे, उनके लिए अंधेरा ही अंधेरा, वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं फिर। हाँ, वो फरमाया ना, फी दुलुमात ला युबसिरून, वो इतनी दूर जा चुके हैं अंधेरों में, देख ही नहीं सकते। अंधेरा किस चीज का इल्म, किस चीज का नाम है? ला इल्मी का, जहालत का, गुमराही का, दीन से दूरी का नाम। ठीक सर, जज़ाकल्लाह खैर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? लास्ट क्वेश्चन, अगली क्लास का पीरियड टाइम स्टार्ट हो चुका है। सर अगर मेरा सवाल ये है कि अगर मैं एक स्टेप भी ले रहा हूँ रोशनी से दूर होने का, तो मैं फिर किसी ना किसी कैटेगरी में आ जाऊंगा ना, मतलब डेफ, डम या ब्लाइंड की कैटेगरी में, या मैं एक, क्या कहते हैं कैसे? जिसको अब रबी, मैं समझ गया, मैं आपको इसको इसको इस तरीके से समझ लें। जब मेरे सामने वो आयत आई थी तो मैंने क्या करने की कोशिश की थी? अंधा होने की कोशिश की थी, जब उसको मैंने इग्नोर कर दिया। जब तिलावत आई थी तो मैंने नहीं सुनी, तो मैंने उसको इग्नोर किया, तो मैंने क्या होने की कोशिश की है? बहरा होने की। ठीक हो गया? और मैं दावत किसी को देता नहीं, वो तो मैं वैसे मुंह से गूंगा हूं, नेकी की मैं दावत किसी को देता नहीं, अच्छाई की तरफ मैं किसी को बुलाता नहीं। जब आई होप कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं बची होगी, ठीक है। अगर कोई है परेशानी हो ना, लिख लें, कल को मुझे बताएं ताकि हम इसको कवर कर लें। किसी किस्म का कोई शक, सवाल जवाब लिखा करें, कुरान मजीद को पढ़ें, सोचें, 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 गौर करें, गौर करें, गौर करें, ठीक है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको कुरान जीत लेगा, आपके दिलों को जीत लेगा कुरान पाक। कुरान लफ्ज़ तो गलत है, नशा, लेकिन इतनी पावरफुल चीज़ है, इतना पावरफुल, इसमें मज़ा है, सुकून है, राहत है, कि दुनिया की कोई भी राहत, खा वो असली तौर पे हो या नकली तौर पे हो, कुरान जैसी राहत नहीं बन सकती। और ये कब मुयसर होगी? जब इंसान कुरान पे गौर करे, गौर करे, फिक्र करे। मैं लफ्ज़ वो नहीं कह रहा हूँ कि अपने माने निकाले। अब ये मैं बोलूंगा तो वो कहेंगे देखा कुरान मजीद की तफसीर, लेकिन मैं अगर गौर और फिक्र का लफ्ज़ बोलूँ तो इस पर कोई कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों कुरान मजीद के अंदर अल्फाज मौजूद हैं। गौर करें, फिक्र करें, फिक्र करें, गौर करें, कैसे? अपनी अकल इस्तेमाल करें। मैं तो ये नहीं कहना चाह रहा, ठीक है, लेकिन यही कह रहा हूँ, गौर करें, फिक्र करें, कुरान मजीद आपको क्या कहता है, इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो सुना है, सुनाया है, सही बात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, गलत बात के शर से आपको भी मुझे भी महफूज रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।